बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ MSK और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम असामा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का करम। असामा भाई, आपने इमरान खान की गिरफ्तारी की पेशन गोई की 6 अगस्त की, वो हुई। उसके बाद आपने इमरान रियाज की रिहाई की डेट दी, उन्हीं डेट में इमरान रियाज बाहर भी आए। अब इमरान खान की क्या देखते हैं आप? उनकी आप अक्टूबर की बर्थडे पे करते हैं कि कोई और बर्थडे पे आप उनका जायचा बनाते हैं? क्योंकि रिहाई फिर कब देखते देखिए, जो कैद की रीजन थी, प्लानिटरी जो कंजंक्शन था, वो तो 2 को ओवर हो गया, जिसकी वजह से वो कैद थे मेरी रीडिंग के मुताबिक। अब तो वो अक्टूबर में कभी भी रिहा हो सकते हैं, मतलब 2 तारीख से कभी भी ऑनवर्ड अब उनकी रिहाई का ही बनना है मामला। और इससे पहले आपको पता है कि आप लोग पूछते भी रहे हैं, तो मैं यही कहता था कि अभी डेट नहीं दी जा सकती। तो 2 अक्टूबर के बाद अक्टूबर में वो कभी भी रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब आप कह रहे हैं कि इस अक्टूबर के महीने में उनकी रिहाई पॉसिबल है, नजर आ रही है कि उनकी रिहाई होगी? जो मुश्किलात हैं वो भी आपको कम होती हुई नजर आ रही हैं? सब कुछ ही ऐसी एक मौसम का आप लोगों को वो नजर आ रहा है, ट्रैप सा, कि बस सब जैसे बड़ा को वर्स्ट है। हालांकि अब सारा कुछ ठीक है, अब कोई ऐसी वो नहीं है प्लानिटरी जैसे कहते हैं इंडिकेशन जो कि उनके अगेंस्ट हो। तो आप देखेंगे ये सारा अक्टूबर का महीने के बाद एक नया मंजरनामा होगा ओवरऑल, इमरान खान का, पीटीआई का, पाकिस्तान का, पार्टीज का। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद, मतलब ये आखिरी महीना है जिसमें अब आपको लगेगा कि इनके मसाइल चीजें खत्म हो रही हैं। तो आपने तो इमरान खान कह दिया, तो फिर आपको अक्टूबर के बाद आप तब्दीली भी आप देख रहे हैं, तो नवाज शरीफ की वापसी देख रहे हैं 21 अक्टूबर को? देखिए, ये जब तक आ नहीं जाते इनका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक कंफ्यूज माइंडसेट में है वो। और डेफिनेटली जितनी तैयारियां हो रही हैं, अब उसके बाद तो प्रेडिक्शन करने वाली बात ही खत्म हो जाती है, जब कुर्सियां लग रही हैं और जनाब पूरी ट्रेनें बुक हो रही हैं। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि आने का या ना आने का कोई फायदा नहीं होगा। ये इनकी जो रिफ्ट है आपस की, चाची भतीजे की, चाचा और भतीजी की, ये रिफ्ट जो है ये कोई नया रंग लाएगी और नवाज शरीफ साहब लेट डाउन होंगे। और ये सारा प्लान जितना भी कर रहे हैं, ये प्लान कोई भी कामयाब नहीं होगा इनका। वो चाचे पे बंदे जैसे कहती है पड़वा रही है, चाचा उसका जलसा नहीं कामयाब होने दे रहा। ये सारे इनके आपस के मामलात हैं। तो जाहिर बात है, जो ला रहे थे, जो वो कर रहे थे, वो अब इन रोलों का क्या करें इनके घर के। तो डेफिनेटली इनको कोई खास फायदा होता नहीं नजर आ रहा मुझे, कि वो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ी सी अगर हम आज बात कर ले मौलाना फजलुर रहमान की, वो भी आजकल जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल किस तरह देख? हाँ जी, उनका स्कोप बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है कि मेजर 3 पार्टियां, तो मैंने आपको बताया है कि वो जैसे कहते हैं मिसाल के तौर पे बाहर हों, किसी को माजूर कर दें, किसी को अपने मसले ले बैठें, किसी की पॉपुलैरिटी ना हो। तो फिर एक दिखावे का सिस्टम बनाने के लिए तो हमेशा मुत्तहिदा मजलिस अमल काइंड ऑफ मॉडल बना है। 2 सीटों से 80 सीटों की जमात बना के खड़ी कर देते हैं नई। और वो फिर आपको पता है कि होते भी बेचारे इतने हाई प्रोफाइल नहीं है ये, जितने मदरसे मौलवी। तो ये अंडर इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छे से आ जाते हैं। और इनको जैसे कहते हैं ना कि ट्रीट करना भी बड़ा आसान है, काम लेना भी बहुत आसान है। समा भाई, आज से 10 दिन पहले हमने आपके साथ एक वीडियो की जिसमें आपने जंगों की प्रोडिक्शन की थी। तो समा भाई, कल फलस्तीन के हमास ने हमला किया इसराइल पे। अब दुनिया का मुस्तकबिल आप किस तरफ देखते हैं जाते? देखिए, जो जंगे मैं आपको इंडिकेट कर रहा था, अभी तो 14 अक्टूबर जो सूरज गिरहन है वो अभी आया ही नहीं है, और उससे पहले ही ये सारी मामला शुरू हो गए। हम तो उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा। तो ये तो पूरा खिता इसकी जैसे कहते हैं कि लपेट में आ सकता है, इसलिए ताकीद सबसे यही है कि नमाज आयात पढ़ें, सदकात दें इस 14 पे, और अपने अपना अपना तो कम अज कम वो करें। क्योंकि ये पूरा खिता, ये एक जंग नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़ी जंग की इब्तदा हो गई है। और ये आज आप हमें चाहिए, तकरीबन मेरी रिक्वेस्ट है सारे पूरी दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी है,
وہ کسی بھی فرقے سے ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ آپ کے گھر تک آنی ہے. آج جو آپ دیں گے وہی کل کو آپ کو ملے گا. آج آپ کسی کو راشن پہنچائیں, کچھ بھی فنڈ کریں, کچھ بھی ایڈ کریں, ان کا سوچیں, ان کی بھوک, ان کی افلاس, یا ڈسٹرب لائف, بامبنگ ہوتی ہوئی زندگی, تو جو خیر آپ بوئیں گے یہ ٹھیک کچھ عرصے میں آپ کو بھی اس کی ضرورت پڑنی ہے. اور پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آج ہی میں سمجھتا ہوں سب کے سب اپنے آنے والے کل کے لیے, جب ان کو یہی ایڈ کی ضرورت ہوگی, تو کیونکہ جنگ نہیں دیکھتی, جیسے کہتے ہیں نا کہ رنگ, نسل اور سارے معاملات, جنگ تو جب آتی ہے تو امیر غریب بھی برابر کر دیتی ہے. تو یہ موقع ہے. لیکن یہ جنگ کا تھوڑا سا تناظر بتا دوں, یہ جتنا پلانڈ اٹیک ہے, اسرائیل سرپرائزڈ ہے, شاکڈ ہے بلکہ, اور یہ اتنا 5000 راکٹ فائر ہونا, اتنے مجاہدین کا اندر ہونا, کیپچر کرنا, اور یہ پورا ایک باضابطہ نظر آ رہا ہے پلان. اور اس کی جو ایکچوئل لڑی ہے یا کڑی ہے وہ سیدھی رشیا پہ جا کے ٹوٹ رہی ہے. اور یہ پورا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بن رہا ہے ایک کڑی سے کڑی جوڑیں. تو حزب اللہ کے بغیر یہ حماس کچھ نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں حزب اللہ انوالو ہو گئی ہے. اچھا, حزب اللہ کو کمک جاتی ہے شام کے ذریعے, ایران دیتا ہے. ایران کی اور شام کسٹمرز ہیں رشیا کے, اسلحہ بائرز ہیں. تو یہ تو گاہکوں کی بھی جنگ ہے. اور رشیا اور چائنا آپ کو پتہ ہے ایک پیج پہ ہیں, کیونکہ امریکہ نے سی پیک کو ختم کیا, سی پیک پاکستان میں انتشار پھیلایا, ان کے منصوبے ناکام کیے. کیونکہ سی پیک کے اور پاکستانی جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری جو تھے اب رشینز تھے, ایکس سوویت اسٹیٹس تھی, اور یہ تھے چائنا تھا. اب جب انہوں نے ان کی گیم ختم کی, اور یہ جو G20 ہوا امریکہ میں, انڈیا میں سوری, یہ G20 جو ہے ایکچولی یہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اٹیک ہوا ہے. یہ اٹیک کوئی بیت المقدس کی محبت میں نہیں ہوا. یہ اٹیک صرف اور صرف G20 سمٹ جو ہوا ہے اس کو اڑانے کے لیے ہوا ہے, کہ تم کون سی روڈوں کی باتیں کر رہے ہو, ہم اس پورے خطے کو جنگ میں لے جائیں گے. جیسے تم نے ہمارے لیے سی پیک اور پاکستان کو ٹرموائل میں ڈالا ہے, تو ہم پھر یوں کریں گے. اور یہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں یہ پھیلتی پھیلتی ادھر آذربائیجان, ادھر سے امریکہ کے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشینز ایمبیسڈرز نکال دیے ہیں امریکہ نے. اور یہ بڑی ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک اوور ویو اوپر سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس سب کو. اور یہ وہ ٹائم آ گیا, اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں آپ کے جو اس ٹائم انوالو ہیں جنہوں نے یہ راکٹ فائر کیے ہیں 5000, انہوں نے ذہنی طور پہ موت کو قبول کیا ہوا ہے. اور حزب اللہ تو ویسے ہی جیسے کہتے ہیں مشہور ہے, ان کے مجاہدین جو ہیں تہجد گزار ہیں, اور شہادتوں کی ایک سٹوری ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب آپ کو اس میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو اتنا مربوط اٹیک ہے یہ جسٹ سٹنٹ نہیں ہے, یہ ایک لمبی اس کا بدلے کا شاخسانہ ہے. اور یہ ایکچوئل بدلہ جو ہے یہ سی پیک کا ہے, پاکستان کے جو اور افغانستان میں جو ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی ہے, اور یہ جو رشیا چائنا کے خواب چکنا چور کیے گئے ہیں, یہ اس کا جواب ہے. اور یہ اب جواب ملے گا, کیونکہ یہ لوگ جو G20 میں سعودیہ کے ذریعے اسرائیل کو کنیکٹ کر کے یہ پوری روڈ لے کے جانے کے چکر میں تھے. اور اس میں ایک اور بات بھی بڑی لنکڈ ہے, آپ کو بتا دوں, شاید اب نواز شریف صاحب کی بھی کہانی ختم ہو جائے, کیونکہ نواز شریف صاحب کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لا ہی صرف اس لیے رہی تھی کہ یہ واگا سمجھوتا, بارڈر, طور خم, اور پھر گوادر, اور پھر وہ ہمارا لنک بن جائے گا, پھر اسرائیل, اور پھر یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بڑی وہ باتیں نکلی تھی, اسرائیلی وفد, عمران نواز شریف کی وہاں انویسٹمنٹس, ان کے آنے جانے, ان کی کہانیاں بڑی لیک ہوئی تھی. بلکہ ارشد شریف کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی اسرائیلی کنیکشنز کو بھی ایکسپوز کرنے والے تھے. اور انٹرنیشنل ان کے پاس یہ سارا ڈیٹا آ چکا تھا. اور اب مودی کو نواز شریف چاہیے تھا اس سارے خواب کو پورا کرنے کے لیے. لیکن جیسے یہ جنگ شروع ہوئی, جیسے یہ سگنل گئے جو رشیا چائنا نے ایران اور شام اور ان سارے نیکسس میں دیے, بڑی امید ہے کہ نواز شریف صاحب کی بھی گیم ٹھپ ہو گئی, کیونکہ ان کو لا کے بٹھا کے بھی کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ پورا خطہ ہی ایک وار میں چلا گیا. اور ہمیں
ہماری مجبوری ہے, ہماری لاجیکل اس ٹائم مجبوری ہوگی کہ ہمیں ایران کو بھی سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ ہمارا ایک سائڈ ہی بچی ہے ہماری محفوظ, اس کو بھی ہم چائنا کو بھی سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہاں سے ہم پہ جو پریشر نہ آئے, اور اسی طریقے رشیا کے پہلے ہی ہم قریب جا رہے تھے. تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹیک کا صرف ایک تناظر میں دیکھنا وہ زیادتی ہے. اگر اسامہ بھائی اس میں تھوڑی سی میں بات کروں انڈیا کی اور کینیڈا کی, جو ابھی وہاں پہ جو چل رہی ہے صورتحال چل رہی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا انڈیا پاکستان پہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے, کرنے جا رہا ہے؟ انڈیا اس ٹائم کبھی بھی اٹیک کی چانس بن سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل انڈیا ہمیشہ اکٹھا ہی جوائنٹ اٹیک کرتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی کلبھوشن کو جو آپ لوگوں نے چائے پلائی تھی, دوسرے پائلٹ کا کیوں نہیں بتایا کہ اس کو کیا پلایا, جوس پلایا یا اس کو کیا پلایا, شکل کیوں نہیں دکھائی اس کی, وہ ہمیں کیوں نہیں دکھایا گیا؟ کیونکہ وہ اسرائیلی, سننے میں ہے کہ وہ اسرائیلی پائلٹ تھا. اور یہ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی, جہاز اپنے دیے تھے, پینٹ ان کے کروائے تھے, اور ہمارے اوپر جو ہے اسرائیل کی تو ہمیشہ سے ہی وہ ہے. اور اب بھی جو انڈیا کا, اور یہ جو ایکچولی یہ 14 اکتوبر کے بعد بلڈ شیڈ ہے, وہ زلزلوں کی فارم میں ہو, وہ خون بہنا ہے, وہ حادثات کی شکل میں ہو, وہ جنگوں کی شکل میں ہو, بلڈ شیڈ ہے, اسی لیے صدقات کی کثرت کریں. اور یہ پاسبلٹی آپ کو یاد ہوگا جب میں جنگوں کی بات کر رہا تھا تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دسمبر میں اٹیک, اسی کے اراؤنڈ میں اٹیک ہم پہ پاسبل ہے آگے. اور 2024-25 کو تو آپ کو وہ پرانے پروگرام اگر یاد ہوں تو میں نے کہا تھا کہ ہم جنگوں کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ منہ بن گئے ہیں. اب تو آپ کو ہمیں اصل میں تیاریاں کرنی چاہیے کہ بھائی سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ کیسے کھائی جاتی ہے. بچوں کو ابھی سے ہی چاکلیٹیں بند کر کے تھوڑی سی پریکٹس کرائیں خالی روٹی پانی کے ساتھ, کہ آپ خوف سے نہ مریں, کم از کم آپ سروائیول کی تیاریاں کریں. اور ایسی کیمپنگ کر کے اپنی بچوں کو لے جائیں سائڈ ایریاز میں, کیمپنگ کروائیں کہ بیٹا ہم نے 3 راتیں وداؤٹ اینی اس کے کیسے اوریجنلی کیسے سروائیو کرنا ہے, جیسے اسکاؤٹ کیمپس ہوا کرتے تھے. اس طرح کی اب پریکٹس کی ہماری نیشن کو ضرورت ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ایک تو ہماری قوم کا آپ کو پتہ ہے نا, کوئی کولیکٹیو وزڈم تو ہے نہیں کہ یہ کوئی ہسٹری کے ان کے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوں جو ان کو انڈیکیٹ کر رہے ہوں, اور جو ایک ہم جیسا کوئی بولتا ہے اس کی بات کو بھی ہوا کر دیتے ہیں. حالانکہ یار دیکھیں, یہ پورا خطے نے ہی فیس کیا, ایران عراق جنگ ہوئی, مصر نے حالات دیکھے, لیبیا نے دیکھے, شام نے دیکھے, افغانستان نے دیکھے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے ہمارا نمبر نہیں ہے؟ مطلب آپ ساتھ پہنچ گئے ہیں, آپ کا نمبر کیوں نہیں لگنا؟ کیا ایسا آپ میں مطلب وہ ہے؟ ہم بھی بڑی تگڑی فوج ہے. فوج یا آپ کی فوجیں کیا کرتی ہیں جب آپ کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ذہنی جنگ ہوتی ہے قوموں کی, ایک ذہنی ایک سٹینس کی جنگ ہوتی ہے. آپ کس سٹینس پہ آپ کی لوگوں کی وقت ہے اس ٹائم خطے میں, کیا آپ کی پرسنالٹی ہے؟ اور اگر آپ کا قد اتنا نہیں ہے نا کہ آپ بول کے کسی بات کو ٹال سکیں تو فوجیں بھی کچھ نہیں کرتی. اسامہ بھائی بہت شکریہ آپ کا, کوئی اینڈ پہ میسج؟ اینڈ پہ میسج اب یہی ہے کہ قوم جو ہے اب خدا کے لیے اپنی عادتیں بدلے, تھوڑی سی سادگی اختیار کر کے زندگی گزاریں, اور اپنے جو بھی جنگ زدہ اپنے یہ لوگ ہیں آپ لوگوں کے کہیں بھی, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کریں. اور یہ ہیلپ اس نظریے سے کریں کہ یہ دن ان پہ بھی آنا ہے, اور پھر کیا کریں گے. اور آگے آنے والا جو وقت ہے وہ دن بدن ہر دن ابتری کی طرف ہے, اس میں کوئی اچھے کی خبر نہیں ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے. خدا پرستی کی طرف ہو جائیں, قرآن کی طرف ہو جائیں, اور امام زمانہ یا امام مہدی کا جو انتظار کرتے رہتے ہیں یہ سارے مسلمان, انتظار سے کچھ نہیں ہونا, تیاری کریں تاکہ وہ ظہور پذیر ہوں. یہ اپنے منہ اس قابل بنائیں کہ وہ اب ان کے جیسے کہتے ہیں نا نصرت اور اس کے لیے آ جائیں. یہ اگر جب تک اہلیت اختیار نہیں کریں گے وہ ظہور نہیں ہوگا, اور یہ جنگیں ہی اب ایک سیکوینس دیکھیں گے آپ. اور آگے اگلے سال تک ہم ہو سکتا ہے ان ٹاپکس کو بھول چکے ہوں جو آج ڈسکس کر رہے ہیں. اگلے سال ہم ہو سکتا ہے ایسے ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہوں جس میں کہ ایک روٹی سے گزارے کا طریقہ بتائیں, اتنے کم اس سے جو ہے کوئی سروائیو کیسے کرے, کھجور کتنی باڈی کی نیوٹریشن ویلیو پوری کر سکتی ہے, غلہ اناج کریں تو کون سا کریں. مطلب آپ لوگوں کے ٹاپکس ہی بدل چکے ہوں گے. یہ پراپرٹیاں, یہ نمود و نمائش,
آپ کو کیوں نہیں سگنل سمجھ آ رہا؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی جس کی ایک تھی ڈالر 160 پہ تھا، ڈالر 320 پہ گیا، 50 کروڑ نہیں ہو گئی؟ یہ ایک اٹیک آیا آپ پہ، آپ کی یہی 25 کروڑ، اور پھر آپ کی آنکھوں سے دیکھ 10-5 کروڑ پہ آئے گا وہ ایک ارب پتی۔ تو جب ایک ارب پتی ایک 10 کروڑ 5 کروڑ کی وقت پہ آیا تو آپ کا غریب اور باقی کدھر جائے گا؟ جو یہ زیادہ تر آپ کا طبقہ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ کا امیر ہے جو اس کے اندر کھیل رہا ہے، 50 کروڑ کے اندر کھیل رہا ہے یا 10-20 کروڑ کے، تو یہ تو فوراً زمین پہ آئیں گے۔ اور پھر اتنے سال اتنا خون کیا، اتنے لوگوں کا حق مارا، اتنا کچھ لازمی نہیں ہے سب کے سب، ظاہری بات ہے اس میں کوئی وہ افراد بھی ہوں گے کے حکم کے مطابق بزنس کیے، لیکن پھر بھی جمع کیا نا، تو گھوم پھر کے انسان ہی ایٹ دی اینڈ جو وہ ہے۔ تو اس لیے میسج تو یہی ہے کہ کہیں سے کسی بھی طریقے ہم ان کو سمجھا پائیں کہ اب وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، دنیا پرستی کی طرف سے جو ہے نا منہ موڑ لیں اور انسان پرستی کی طرف آ جائیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، نوازش آپ کی، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔